रहमान الرحीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा दर्स है मुरक्कबात से मुताल्लिक, जिसमें हम मुरक्कब नाक़िस भी सीखेंगे और इसी मुरक्कब नाक़िस जो भी हम मुरक्कब नाक़िस सीखेंगे उससे जुमला इस्मिया भी बनाना सीखेंगे। तो हमारा मुरक्कब नाक़िस जो है इस दर्स में वो है मुरक्कब तौसीफ़ी, जिसे अरबी में मुरक्कब वस्फ़ी भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है और उसके बाद जुमला मुरक्कब तौसीफ़ी ही का बनाना सीखेंगे। तो ये पहला हिस्सा है मुरक्कब तौसीफ़ी का। पिछले सबक का एक मुख्तसर सा खुलासा कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपना इल्मुन नहव शुरू करने से पहले जाना था कि कलमा क्या है। कलमा दो या दो से ज़्यादा हरूफ से मिलकर बनने वाला एक लफ्ज़ है, जो कि इसम भी हो सकता है, फ़ाइल भी हो सकता है और हर्फ भी हो सकता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर ये इसम आप अलग से किसी भी चीज़ का इसम देखें, किसी भी चीज़, शख्स, जगह का इसम, क्योंकि हमने इसकी तारीफ़ें ले ली हैं इस तरीके से, या कोई भी फ़ाइल देखें, किसी भी काम करने का फ़ाइल, कोई भी वर्ब देखें अरबी में, फ़ाइल देखें या किसी भी हर्फ को देखें अरबी में, वो अलग से जब लिखा जाता है किसी दूसरे इसम के साथ या किसी दूसरे फ़ाइल के साथ या किसी दूसरे हर्फ के साथ नहीं लिखा जाता, तो वो मुफ़रद कलीमा कहलाता है, यानी एक मुफ़रद कलीमा। जब मुफ़रद कलीमा एक, दो या दो से ज़्यादा बाहम मिलते हैं तो वो एक मुरक्कब तश्कील देते हैं। यानी मुरक्कब जो होता है वो दो मुफ़रद कलिमात से भी मिलकर बनता है और दो से ज़्यादा कलिमात से भी मिलकर बनता है। अब आगे ये देखें कि मुरक्कब की दो अक़साम होती हैं। ऐसा मुरक्कब जो कि नाक़िस होता है, जिसमें बात मुकम्मल नहीं हो रही होती, यानी ये भी कह सकते हैं कि वो जुमला नहीं होता, वो सिर्फ जुमले का हिस्सा कहलाता है। और दूसरी मुरक्कब की किस्म मुरक्कब ताम कहलाती है, जिसे आम अल्फाज में जुमला भी कहते हैं। और जुमला अरबी में दो तरह का होता है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। चूँकि हम इल्म नहव ले रहे हैं और जो कि इसम से मुताल्लिक है, इसमें हम तमाम चीज़ें अस्मा से ही मुताल्लिक पढ़ेंगे, तो हम ऐसे जुमले बनाएंगे आज के सबक में जो कि मुरक्कब नाक़िस से बना होगा। यानी मुरक्कब नाक़िस लेंगे, पहले उसको देखेंगे कि मुरक्कब नाक़िस क्या है और फिर उससे जुमला ताम बनाने की कोशिश करेंगे उसी मुरक्कब नाक़िस से। तो सबसे पहले हमने अपने दर्स में मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ा था कि वो मुरक्कब कैसा होता है, क्या उससे जुमला बनता है या नहीं बनता। ये तमाम चीज़ें हमने अपने दर्स मुरक्कब इज़ाफ़ी में पढ़ ली थी। आज का दर्स जो है वो मुरक्कब तौसीफ़ी से मुताल्लिक है। अमूमन ऐसा होता है तमाम कोर्सेज़ में, यानी जब भी हम अरबी के कोर्सेज़ लेते हैं, सीखते हैं, तो मुरक्कबात नाक़िसा को पहले सिखाया जाता है, जो कि आपके सामने है। मुरक्कब तौसीफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब इशारी, जारी और मुरक्कब आददी भी सिखाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में रखते हैं। तो हम भी आखिर में ही रखेंगे मुरक्कब आददी को। तो जिस तरह ये वो क्या करते हैं कि उन कोर्सेज़ में मुरक्कब जो नाक़िस होते हैं वो पहले सिखा देते हैं, उनकी पहचान बता देते हैं और जुमले जो हैं उनसे बाद में बनाना सिखाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जो भी मुरक्कब लेंगे तो उसके बाद पहले मुरक्कब को समझेंगे कि वो मुरक्कब क्या है नाक़िस की सूरत में, और फिर उसी मुरक्कब नाक़िस से, क्योंकि अरबी में ऐसा हो जाता है कि मुरक्कब से नाक़िस से जुमला इस्मिया या जुमला ताम भी बन सकता है, तो फिर उससे जुमला इस्मिया भी बनाना सीखेंगे। इस दर्स में जुमला इस्मिया बनाना सीखेंगे और जब फ़ैल का कोई दर्स आएगा आगे तो हम जुमल फ़ैलिया भी बनाना सीखेंगे। तो आइए हम अपने मुरक्कब जो तौसीफ़ी जो ले रहे हैं उससे हम लोग पहले हम मुरक्कब तौसीफ़ी समझेंगे, मुरक्कब नाक़िस है वो एक, और उसके बाद उससे मुरक्कब ताम बनाना सीखेंगे। और मुरक्कब ताम में भी कौन सा मुरक्कब ताम, यानी वो कौन सा जुमला बनाना सीखेंगे जो कि इस्मिया से मुताल्लिक होगा। अल मुरक्कबुल वस्फ़ी या मुरक्कब तौसीफ़ी, ये दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब है जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान कर रहा होता है। सिफत अच्छाई या बुराई को कहते हैं और जिसकी बयान कर रहे हों इसे मौसूफ कहा जाता है। अरबी में उर्दू के बरक्स मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में लगती है। उर्दू में देखें, नेक लड़का, नेक क्या है, सिफत है लड़के की, लड़का मौसूफ है। तो अरबी में उर्दू में क्या हो रहा है, सिफत पहले आ रही है और लड़का बाद में आ रहा है। सिफा ये है नेक, और जिसकी तारीफ हो रही है वो लड़का है, वो मौसूफ कहलाएगा। मगर अरबी में ये उल्टा लिखा जाएगा। जब इसका तर्जुमा करना होगा
تو موصوف پہلے آ جائے گا اور صفہ بعد میں آ جائے گی. تو موصوف ہمارے پاس تھا لڑکا، اور لڑکا یہاں معرفہ کے طور پہ لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہوگا الولد. اور نیک کو صالح کہتے ہیں، اور صالح کا ترجمہ ہوتا ہے، صالح کو اس کے بعد لکھیں گے. صالح جو ہے وہ صفہ ہے، عربی میں صفہ جو ہے موصوف کے بعد آتی ہے، آپ کے سامنے ہے. الصالح لکھیں گے صفہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد ہم اس مرکب کا عربی ترجمہ کریں گے الولد الصالح. مرکب توصیفی کا ایک اہم قاعدہ ہے کہ اس میں صفہ چاروں پہلوؤں سے ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. دیکھیں اس جدول کے تحت پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چار پہلو کون سے تھے. چار پہلو تھے اعراب، عدد، جنس اور وسعت. ان سب کے لحاظ سے اسم کو جانچنا. ہم نے جانچ لیا، دیکھ لیا. اب قاعدہ کیا ہے مرکب توصیفی کا؟ مرکب توصیفی کا قاعدہ یہ ہے کہ چاروں پہلوؤں سے صفہ جو ہے وہ موصوف کے تابع ہے. اگر آپ کی جو صفت ہے وہ حالت رفع میں ہے تو موصوف بھی حالت رفع میں ہوگا. اوپر کی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں الصالح حالت رفع میں ہے صفہ، تو اس کا موصوف اس کا موصوف ہوگا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا. عدد کے لحاظ سے ہمارے پاس الصالح کیا تھا؟ مفرد مذکر کے لیے تھا، تو اس کا جو موصوف ہوگا وہ بھی مفرد مذکر ہی لکھا جائے گا. جنس کے حساب سے بھی ان میں مطابقت ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وسعت کے حساب سے اگر آپ کی صفت جو ہے وہ معرفہ میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا موصوف بھی معرفہ میں ہی لکھا جائے گا. آپ کے سامنے اوپر بیان کی گئی ہے ایک مثال کے ذریعے یہ بات. صفہ و موصوف کو بولتے وقت یرملون کا قاعدہ، یہ قاعدہ تو ویسے تجوید کے اس میں ہم سیکھتے ہیں اور قاعدہ سکھاتے وقت بچوں کو بتاتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کا چھوٹا سا ذکر کرتے چلیں کہ اس کا جو یرملون کا قاعدہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. یرملون میں ملا کے پڑھے جانے والے کچھ حروف ہوتے ہیں، ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تنوین کے ساتھ، اور کچھ کو نہیں پڑھا جاتا. جیسے فوز عظیم، میں نے اسے ضم نہیں کیا زا کو عین کے ساتھ، یعنی فوز عظیم ایسے نہیں کہا، فوز عظیم، اور غنے کے بغیر کہا اس کو. شجرۃ خبیثۃ، یہاں پر بھی میں نے تن اور خا کو الگ الگ پڑھا. یہاں پر دیکھیں ایام معدودہ، میں نے غنہ بھی کیا ہے، اور یہ تنوین جو ہے اس کو میں نے ملا کر پڑھا ہے یہاں پر. تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا بولتے وقت، کیونکہ بولتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. مرکب توصیفی میں معرف باللام سے پہلے اگر تنوین ہو تو اسے نون بنا دیتے ہیں، نون کسرہ کے ساتھ، اور پھر ملاتے ہیں. جیسے محمد الرسول، ہم نے یہ چیز پہلے بھی پڑھی تھی، بتائی تھی میں نے آپ کو کہ جب آپ کے پاس معرفہ اسم ہے محمد، یہ بھی معرفہ ہے اور الرسول بھی معرفہ ہے، ان دونوں کو ملا کر اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ محمد الرسول. اس کو ملا کے پڑھنے کا طریقہ ہے محمد الرسول، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں. آئیے ان مرکبات وصفیہ کا معرفہ و نکرہ کی مثالوں سے ترجمہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیں. قاعدہ کیا ہے کہ عربی میں موصوف پہلے لکھا جاتا ہے، جیسے الولد اور صالح، یعنی اس کی تعریف جو ہے صفہ جو ہے بعد میں لکھی جاتی ہے. یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہیں، مرکبات ہیں، یہ مرکب توصیفی ہی ہیں سارے، تو آپ ان کا خود سے ترجمہ کریں. ترجمہ کرنے کا قاعدہ میں نے وہی بتا دیا آپ کو کہ ترجمہ کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے یا تو عربی کے جو آپ کے پاس عبارات لکھی ہوئی ہیں، مرکب توصیفی لکھا ہوا ہے، اسے آپ غائب کر دیں اور ان کا اردو ترجمہ کریں، یا اردو ترجمے کو غائب کر دیں، اس کا عربی ترجمہ کریں. ایک مثال آپ کے سامنے ہے مطمئن نفس، یعنی مطمئن نفس، تو اس کا ترجمہ الٹا کریں النفس المطمئنہ. ٹھیک ہے، یہ تو معرفہ کی صورت میں پہلی مثال ہو گئی. اور ایک مثال اس میں دیکھ لیتے ہیں، ایک وسیع رحمت. اب ایک کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس کا ہم نے نکرہ کی صورت میں ہی ترجمہ کرنا ہے اس مرکب توصیفی کا، رحمت واسعۃ. اب میں نے کہا رحمت واسعۃ، ایسے کہہ کے اس کو یعنی ملا کے پڑھ لوں گی. اس کو طریقہ وہ والا بھی سیکھ لیتے ہیں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے طریقے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. آئیے اب مرکب ناقص سے جملہ اسمیہ بنانا سیکھتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے جملہ اسمیہ کے دو بڑے اجزاء کے قواعد سیکھیں گے، مرکب توصیفی ہی کے اجزاء کو ملحوظ خاطر رکھ کر. جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہے عربی کا جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اس کے دو بڑے اجزاء مبتدا و خبر ہوتے ہیں.
یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عربی میں دو اسما مبتدا و خبر کی صورت میں لکھے جائیں، یعنی اس فارمولے سے لکھے جائیں، فارمولہ بتاتی ہوں آپ کو بھی میں، تو وہ ایک مختصر سا جملہ بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے یہ کہ دیکھیں مائنڈ میپ، یہ ایک چارٹ بنایا ہوا ہے۔ جملہ اسمیہ کیا کس سے بنتا ہے؟ مبتدا سے۔ مبتدا کون سا اسم ہوتا ہے؟ ایسا اسم، یعنی مبتدا و خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں۔ مبتدا کیسا اسم ہے؟ مبتدا ایسا اسم ہے جو جملے کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے۔ خبر ایسا اسم ہوتا ہے جو مبتدا کے متعلق کوئی خبر فراہم کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ عربی میں چونکہ یہ الفاظ ہے ہو گیا، ہوں ہو گیا، ہے ہو گیا، ان جیسے الفاظ جو ہے وغیرہ وغیرہ، یہ والے الفاظ نہیں پائے جاتے، یہ الفاظ جملے میں ڈالنے کے لیے مرکبات کو یا ان مرکبات میں موجود الفاظ کو ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے، جس سے یہ والے الفاظ جو ہیں، یہ ہے والے، ہوں والے، ہیں والے، اس طرح کے الفاظ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے خود بخود۔ آئیے مبتدا اور خبر کے قواعد کا اطلاق کر کے جو بھی ہم نے قاعدہ سیکھا ہے اس کا اطلاق پہلے دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ قاعدے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں مبتدا اور اسم کو جملے میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ بنانا سیکھتے ہیں۔ کس سے سیکھیں گے؟ مرکب توصیفی سے ہی سیکھیں گے۔ آپ یہ درج ذیل جدول جو ہے اسے دیکھ لیں۔ اس میں ایک جملہ بنانے کے لیے مبتدا اور خبر جملے میں چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے کیسے ہونے چاہیے، انہیں ملاحظہ کریں۔ یاد رہے مبتدا اسم جملے میں پہلے اور خبر نما جو اسم ہوتا ہے وہ جملے میں بعد میں آتا ہے۔ اگر آپ نے مرکب توصیفی سے جملہ بنانا ہے اسمیہ کا، چونکہ ہم جملہ اسمیہ ہی لیں گے کیونکہ ہمارا علم النحو ہے، علم الصرف میں ہم جملہ الفعلیہ لیں گے، تو جتنے بھی جملے لیں گے وہ تمام کے تمام جملے اسمیہ ہی کے ہوں گے۔ تو ہم نے مرکب توصیفی سیکھا ہے، اس سے جملہ اسمیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اعراب کے لحاظ سے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے، دونوں مطابقت رکھیں گے۔ یعنی اگر مبتدا، یہ ہمیشہ جملے میں جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اسی طرح عدد کے لحاظ سے مطابقت ہوگی ان میں، اگر مفرد ہے آپ کا مبتدا تو خبر بھی مفرد ہوگی، مثنیٰ ہے تو خبر بھی مثنیٰ ہوگی، مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی۔ جنس کے حساب سے بھی ان میں مطابقت ہوگی۔ یہ دیکھ لیں کہ اگر مذکر مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، مؤنث مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی۔ اب تیسری بات دیکھیں، تیسرا جو چوتھا آخری پہلو ہے وسعت کے اعتبار سے۔ وسعت کے اعتبار سے مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا، یعنی معرفہ کی صورت میں اس کو لکھا جائے گا اگر یہ ہے، ہوں وغیرہ والے الفاظ ڈالنے ہیں تو۔ اور خبر جو اسم آپ ایز اے خبر لے رہے ہیں، خبر کے طور پہ لے رہے ہیں، اس کو آپ نے نکرہ رکھنا پڑے گا، یعنی الف لام کے بغیر لکھنا پڑے گا اگر کوئی بھی اسم ہے وہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو قاعدہ سیکھا ہے ہم نے جملہ اسمیہ کا، اس سے جملے کیسے، ہم نے جو مرکب توصیفی سیکھے ہیں انہیں جملہ تامہ یعنی ایک مکمل جملے میں بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے جو ایک ہی جملہ جو ہے اس کو میں نے معرفہ کے انداز میں بھی لکھا ہوا ہے، عذاب علیم، اور اسی کو میں نے ایک کو نکرے کے طور پہ لکھا ہے عذاب علیم، اور العذاب العلیم میں نے معرفہ کے طور پہ لکھا ہے۔ عذاب علیم جو ہے اس مرکب، یہ بھی دونوں مرکب توصیفی ہیں، لیکن عذاب علیم اس کا ترجمہ بنے گا اس مرکب توصیفی کا ایک دردناک عذاب، اور العذاب العلیم کا ترجمہ بنے گا، اس مرکب توصیفی کا ترجمہ بنے گا دردناک عذاب، ایک نہیں لکھا ہوا اس کے اندر۔ اس مرکب میں دونوں اسما جو ہیں وہ نکرہ میں ہیں، اور جو العذاب یعنی عذاب علیم میں دونوں اسما نکرہ کے طور پہ آئیں گے۔ یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب ہے، کوئی بات نہیں بن رہی اس میں۔ اگر ہم ترجمہ دیکھیں ایک دردناک عذاب تو یہ تو ایک عبارت ہے، کوئی جملہ تو نہیں ہے۔ اب العذاب العلیم میں کہوں تو اس کا ترجمہ بن رہا ہے دردناک عذاب۔ اس مرکب میں بھی کیا ہے، دونوں اسما معرفہ بھی ہیں اور یہ کوئی جملہ بھی نہیں بنا رہے۔ تو اب یہ دو مرکب ہیں ہمارے پاس، ہم نے کیا کرنا ہے، جملہ اسمیہ کا قاعدہ ذہن میں لے کے آنا۔ سب سے پہلے کیا تھا قاعدہ، اگر ہم نے مرکب توصیفی سے بنانا ہے تو پہلے جز جو ہے جملہ اسمیہ، ہمارے پاس دو ہی اسما ہیں، ایک اسم کو، پہلے اسم کو عذاب جو ہے میں نکرہ کا لے لیتی ہوں، جملہ عذاب علیم کا لے لیتی ہوں۔ اس جملہ یہ جو ہمارے مرکب ہے اس سے بناتے ہیں ہم جملہ اسمیہ اپنا۔ تو قاعدہ ہمارے پاس کیا تھا جملہ اسمیہ بنانے کا، کہ پہلا اسم جو ہے اس کو ہم مبتدا کر دیتے ہیں اور دوسرا اسم جو ہے اس کو خبر کہہ دیتے ہیں۔ جب مبتدا کے طور پہ ہم نے پہلا اسم لیا عذاب، تو اسے
معرفہ لکھیں گے، معرفہ بنا دیں گے، یعنی العذاب کہہ دیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے اس کی، کیونکہ جب بھی معرف باللام اسم ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی تنوین ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ عذاب کو العذاب کہہ دیا اور اس کے بعد علیم کو نکرہ ہی رہنے دیا، اس کو خبر کے طور پر رکھنا تھا ہم لوگوں نے، اس لیے اس کو نکرہ ہی رہنے دیا۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا، کس طرح؟ یہ العذاب علیم، اب اس کا ترجمہ بنے گا عذاب دردناک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک مائنڈ میپ بنا ہوا ہے، ایک شکل کے طور پر اس بات کو سمجھایا ہوا ہے کہ ہم نے جب مرکب توصیفی عذاب علیم کو لیا جس کے معنی تھے ایک دردناک عذاب، تو قاعدے کے مطابق، جملہ اسمیہ کے قاعدے کے مطابق پہلے لفظ کو ہم نے مبتدا کے خانے میں رکھا اور دوسرے لفظ علیم کو ہم نے خبر کے خانے میں رکھا۔ مبتدا کے خانے میں جب عذاب کو رکھا تو ہم نے اس کو معرف باللام کر دیا، معرفہ کر دیا، العذاب کہہ دیا، اس کی تنوین ختم کر دی، اور اس کے بعد خبر کو ہم نے نکرہ ہی رہنے دیا، تو یہ کیا بنا؟ العذاب علیم۔ اسی طرح اگر ہم لوگ یہ جو دوسرا مرکب توصیفی لیا تھا جو کہ معرفہ میں ہی لکھا ہوا تھا العذاب علیم، جب یہ ہم لوگوں نے اس سے بنانا ہے اپنا جملہ اسمیہ اس مرکب توصیفی سے، تو اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ العذاب کو ایز اٹ از رہنے دیں گے، لیکن العلیم کا ہم لوگ الف لام ہٹا دیں گے، اس کو نکرہ بنا دیں گے، العذاب علیم کہہ دیں گے اس کو۔ تو یہ طریقہ کار ہے مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ بنانے کا۔ چلیں اب مفرد، مثنیٰ اور جمع اسماء کو جملوں کا حصہ بناتے ہیں، ان اسماء سے ہم جملے پچھلے سبق کا ایک مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنا علم النحو شروع کرنے سے پہلے جانا تھا کہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ دو یا دو سے زیادہ حروف سے مل کر بننے والا ایک لفظ ہے جو کہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ اگر یہ اسم آپ الگ سے کسی بھی چیز کا اسم دیکھیں، کسی بھی چیز، شخص، جگہ کا اسم، کیونکہ ہم نے اس کی تعریفیں لے لی ہیں اس طریقے سے، یا کوئی بھی فعل دیکھیں، کسی بھی کام کرنے کا فعل، کوئی بھی ورب دیکھیں عربی میں، فعل دیکھیں، یا کسی بھی حرف کو دیکھیں عربی میں، وہ الگ سے جب لکھا جاتا ہے کسی دوسرے اسم کے ساتھ یا کسی دوسرے فعل کے ساتھ یا کسی دوسرے حرف کے ساتھ نہیں لکھا جاتا تو وہ مفرد کلمہ کہلاتا ہے، یعنی ایک مفرد کلمہ۔ جب مفرد کلمہ ایک، دو یا دو سے زیادہ باہم ملتے ہیں تو وہ ایک مرکب تشکیل دیتے ہیں، یعنی مرکب جو ہوتا ہے وہ دو مفرد کلمات سے بھی مل کے بنتا ہے اور دو سے زیادہ کلمات سے بھی مل کر بنتا ہے۔ اب آگے یہ دیکھیں کہ مرکب کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایسا مرکب جو کہ ناقص ہوتا ہے، جس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملہ نہیں ہوتا، وہ صرف جملے کا حصہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری مرکب کی قسم مرکب تام کہلاتی ہے، جسے عام الفاظ میں جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملہ عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ چونکہ ہم علم النحو لے رہے ہیں اور جو کہ اسم سے متعلق ہے، اس میں ہم تمام چیزیں اسماء سے ہی متعلق پڑھیں گے، تو ہم ایسے جملے بنائیں گے آج کے سبق میں جو کہ مرکب ناقص سے بنا ہوگا، یعنی مرکب ناقص لیں گے، پہلے اس کو دیکھیں گے کہ مرکب ناقص کیا ہے اور پھر اس سے جملہ تام بنانے کی کوشش کریں گے اسی مرکب ناقص سے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے درس میں مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مرکب کیسا ہوتا ہے، کیا اس سے جملہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ تمام چیزیں ہم نے اپنے درس مرکب اضافی میں پڑھ لی تھی۔ آج کا درس جو ہے وہ مرکب توصیفی سے متعلق ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے تمام کورسز میں، یعنی جب بھی ہم عربی کے کورسز لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو مرکبات ناقصہ کو پہلے سکھایا جاتا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، مرکب اشاری، جاری اور مرکب عددی بھی سکھاتے ہیں، لیکن سب سے آخر میں رکھتے ہیں، تو ہم بھی آخر میں ہی رکھیں گے مرکب عددی کو۔ تو جس طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کورسز میں مرکب جو ناقص ہوتے ہیں وہ پہلے سکھا دیتے ہیں، ان کی پہچان بتا دیتے ہیں، اور جملے جو ہیں ان سے بعد بنانا سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم جو بھی مرکب لیں گے تو اس کے بعد پہلے مرکب کو سمجھیں گے کہ وہ مرکب کیا ہے ناقص کی صورت میں، اور پھر اسی مرکب ناقص سے، کیونکہ عربی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مرکب سے ناقص سے جملہ۔ آئیے مرکبات وصفیہ سے بننے والے جمل اسمیہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
سب سے پہلے وہی بات، لڑکا نیک ہے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ الولد صالح. پچھلے اس کا جو میں نے آپ کو بتایا قاعدہ، اس کو ذہن میں رکھیں، موصوف پہلے اور صفہ بعد میں آتی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی چھوٹی عبارات، یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں نے آپ کو یہاں پر دیے ہوئے ہیں، یہ جملے تامہ ہیں. تمام جملے جو ہیں وہ جملے ہیں، یعنی ایسے مرکبات ہیں جو کہ تام ہیں، جن کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے پچھلی چیز کو ریوائز کرنے کا کہ آپ یا تو ترجمہ اردو کا وہ غائب کر دیں اور خود سے کریں، یا عبارات کا ترجمہ جو ہے اردو میں رہنے دیں اور عربی میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں. اس سے آپ کا مراجعہ بھی اچھی طرح ہو جائے گا اور آپ کو سبق یاد بھی رہے گا. اب ہم جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی پیدا کرنا سیکھتے ہیں. جملہ اسمیہ میں منفی، یعنی جملہ اسمیہ جو ہے وہ منفی اس وقت بنتا ہے جب اس میں حروف النفی لا، لن، لم، ما یا فعل النفی لیسا لگائیں. جب ان کے اندر لگائے جائیں یہ والے الفاظ، یہ والے حروف یا یہ فعل النفی لیسا، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، لیکن وہ منفی اس کے معنی دیتا ہے، منفیہ ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ ہم لوگ یہ بھی بگننگ میں ہی ہیں، اس لیے کچھ چیزیں ہم بعد میں سیکھیں گے، کچھ ابھی سیکھ لیتے ہیں. لفظ لیسا جو ہے، جس کے معنی نہیں، مطلب جو نفی کے معنی دیتا ہے، اس سے متعلق ایک بات نوٹ کریں کہ یہ حرف اور فعل کی صورت میں نہیں کے معنی دیتا ہے اور جنس و عدد کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم اس کے متعلق مزید تفصیل علم الصرف میں پڑھیں گے اور یہاں اسے مفرد مذکر کے جملے میں ہی استعمال کریں گے. یعنی میں صرف ایک ہی جملے میں اس کو استعمال کرنا سکھاؤں گی یہاں پر، کیونکہ لیسا جو ہے وہ مفرد مؤنث کے لیے مختلف، مثنیٰ مذکر و مؤنث کے لیے مختلف، اس طرح اس کی کردان ہے پوری. لیسا، لیست، لیسا، لیسو، یہ سب کافی بڑی اس کی ہے، وہ ہم علم الصرف پہ لیں گے، کیونکہ یہ فعل کے طور پر لینا ہے، وہاں پر فعل کے طور پر تبدیل ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو فعل کے طور پر وہاں پر لیں گے. ابھی صرف ایک حرف کے طور پر یہاں لے لیتے ہیں اور نفی کے معنی پیدا کرنا سیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے منفی ہو جاتا ہے جملہ. سب سے پہلے یہ جانیں کہ نفی کے الفاظ لگانے سے مبتدا و خبر کے چاروں پہلوؤں میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ایک اور نئی آپ کو میتھڈ آ گیا یہاں پر، ایک فارمولا پھر یاد کرنا پڑے گا آپ کو. جس طرح آپ نے مرکب توصیفی کا فارمولا یاد کیا، اس کے بعد اس کا جملہ بنانے کا جملہ کیسے بناتے ہیں عربی میں، چھوٹا سا مرکب توصیفی سے اس کا فارمولا یاد کیا. اب آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ اگر لیسا لگا دیا آپ نے، نفی بنانا ہے جملے کو، تو اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اعراب کے لحاظ سے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب بن جاتی ہے، اور عدد اور جنس کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے. وسعت کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ وہی معرفہ، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے. دیکھیں اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں. ہمارے پاس ایک جملہ اسمیہ تھا العذاب علیم، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا عذاب دردناک ہے. قاعدہ کیا تھا؟ یعنی ہم نے اس جملہ اسمیہ کے قاعدے سے کیا کیا؟ پہلا اپنا حصہ جو ہے، جو ہمارا مبتدا تھا، اسے ہم نے معرف باللام کیا، یعنی معرفہ کیا، اور دوسرے حصے کو ہم نے نکیرہ کر دیا خبر بنانے کے لیے. تو ہمارا مبتدا اور خبر بن گیا اور اس سے ہمارے جو جملہ تھا وہ بنا العذاب علیم. اس میں ہم لوگوں نے یہ مثبت جملے کے اندر منفی انداز پیدا کرنا ہے، تو ہم نے لیسا لگا دیا جملے کے شروع میں، اور لیسا لگانے سے کیا ہوا؟ کیا اعرابی تبدیلی آئی؟ مبتدا تو مرفوع ہی رہا، مگر اس کی خبر کیا بن گئی؟ منصوب بن گئی. یہ بات ذہن میں رکھ لی ہم لوگوں نے. اس قاعدے کے مطابق عدد اور جنس کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں کی، ویسے ہی رکھی. اور وسعت کے لحاظ سے، چونکہ یہ جملہ ہے، وسعت کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ معرفہ ہوگا ہمارا مبتدا، اور خبر جو ہے وہ نکیرہ ہوگی. تو جملہ کیا بنے گا؟ لیس العذاب علیمن. علیمن کی جو حالت نصب ہوتی ہے وہ علیمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھا تھا جب ہم نے اعراب لیے تھے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ نیا فارمولا، نیا قاعدہ بھی سیکھ لیا کہ مثبت جملے کو، پہلے ہم نے مرکب توصیفی سے جملہ اسمیہ بنایا، جملہ اسمیہ مثبت بنایا، اور مثبت جملے کے اندر منفی انداز کس والے حرف سے پیدا کیا، کس والے ادوات سے پیدا کیا، وہ سیکھا. اور اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ ایسا بنایا جو کہ منفی جس کے اندر انداز بیان تھا. جو آئیے عدد جنس کے لحاظ سے مختلف منفی جملوں کی مثالیں دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ہے، وہی میں نے ایک لے لیا ہے، لیس المؤمن شاکرن. کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں، ما جو ہے وہ بھی لگا ہوا دیکھتے ہیں. مل المؤمن بشاکرن. یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں، با حرف جر ہے
یعنی جر حروف پریپوزیشن کہتے ہیں ان کو. یہ حروف جب بھی لگائے جاتے ہیں، یہ سیکھیں گے ہم لوگ. جب بھی آپ حروف جر لگاتے ہیں کسی بھی اسم سے پہلے تو وہ اپنے اسم کو حالت جر میں لے کے چلا جاتا ہے. یہ ہم بار بار سیکھیں گے اس کو. یہ ایک چھوٹی سی چیز اپنے ذہن میں بھی رکھ لیں یہاں پر. تو ماں کے ساتھ آپ نے یہ ایک انداز، دو طرح کے انداز بیان میں نے یہاں لکھے ہیں. لیس المؤمن شاکرن، یہ سیکھا تھا ہم لوگوں نے لیسا کے ساتھ. اور اگر ماں لکھنا ہے آپ نے، ماں جو کہ اس کے نہیں کے معنی دے رہا ہے، تو مل مؤمن بشاکرین. اس طرح بھی قرآن میں انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا، کہ وہ اس طریقے سے بھی آیات کو کچھ ان کو بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں مثنیٰ مذکر کو بھی دیکھیں، مل مؤمنانی شاکرینی، مل مؤمنون شاکرین. اور اسی طرح میں نے آپ کو مفرد کا دے دیا ہے، لیست لگا دیا کیونکہ لیسا جو ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، مذکر مفرد کے لیے، اور لیست جو ہے وہ مفرد مؤنث کے لیے ہوتی ہے. تو مختلف جملے میں نے آپ کو یہاں دے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ یہ جملے جو ہے وہ کس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں اور ان کے اندر فارمولا کون سا استعمال کیا ہوا ہے. اگر میں لیست کہوں، لیست المؤمنۃ صادقۃ، یا ماں کے ساتھ بولوں تو مل مؤمنۃ صادقۃ یا مل مؤمنۃ بصادقۃ، اس طرح بولیں گے. اگر غیر عاقل کے ساتھ بولوں تو لیس الدرس صعبا. اور اگر میں کہوں ماں کے ساتھ مثنیٰ جملے کو، مشجرتان خضرتین، یعنی دو جو درخت ہیں وہ سرسبز نہیں ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرف با جو ہے وہ میں نے پہلے والے جملے میں مل مؤمن بشاکرین میں با لگایا تھا. تو یہ نفی پیدا کرنے کا بھی انداز ہے، طریقہ بیان ہے. اور اس میں اگر با لگا دیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آپ کا دوسرا جو جس اسم کے سے پہلے با لگائیں گے، کیونکہ حروف جر اسم سے پہلے آتے ہیں، جس اسم سے پہلے آتے ہیں وہ اس کو حالت جر میں لے کر چلے جاتے ہیں. ماں اور لیسا جو کہ نفی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان پر مشتمل کچھ قرآنی آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں، باقی آپ خود دیکھ لیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دیکھیں وَمَا اللَّهُ، آگے دیکھیں غافلن سے پہلے کیا لگا ہوا ہے، با حرف جر لگی ہوئی ہے، تو اس نے اسم کو مجرور کر دیا، حالت جر میں لے کے چلے گیا. اور اسی طرح اس آیت کو دوسری طرح سے بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ایسا بھی ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر. تو یہ انداز بیان ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا ہے پہلے بھی میں نے کہ اس طریقے سے قرآن میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے پڑھا، جو بھی سیکھا، اس کو آپ قرآن کی تلاوت کر کے دہرا بھی سکتے ہیں اور مراجعہ بھی کر سکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. لیسا مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیست مفرد مؤنثہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مراجعہ کر لیا دوبارہ ہم نے. یہاں لفظ ما سوالیہ کلمہ کے طور پر نہیں استعمال ہو رہا، یہاں آپ کے سامنے ہے، یعنی سوالیہ کلمہ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا. کچھ جو بھی میں نے آپ کو عبارات دی ہیں وہ، کیونکہ کئی دفعہ ما جو ہے کچھ حروف ایسے ہیں عربی میں جو کہ سوالیہ جو ہے وہ بھی جملے کو بنا دیتے ہیں، سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں، یعنی وہ ادوات استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف کام ہوتے ہیں مختلف حروف کے. جب حروف کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پھر میں باذن اللہ تعالی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. ابھی آپ کے پاس کچھ عبارات ہے، مطلب عبارات جمل کی صورت میں ہیں، جملہ اسمیہ کی صورت میں. آپ کا وہی طریقہ کار ہے کہ انہیں سب سے پہلے آپ ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ آیا کہ ترجمہ آپ کا درست کیا ہے یا نہیں، اور تمام چیزیں جو آپ نے سیکھی ہیں ان کا مراجعہ کریں. اس طرح آپ کا مراجعہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو چیزیں یاد بھی رہیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کا سبق فقط اتنا ہی تھا. نئے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ مہربان. فی امان اللہ.